आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझे पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। कुरान करीम फुरकान हमीद ने कामयाब होने वाले ईमान वालों की जो कुछ अलामात, खुसूसियात, निशानियाँ बयान फरमाई हैं, उनमें से एक ये भी है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि वो जो बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात भी नहीं करते, तवज्जो भी नहीं करते। लग़्व, फजूल और बेहुदा कामों से अपने आप को बचाने वाले हैं कौन? ईमान वाले। और आप नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक इरशादात की रोशनी में अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सुनहरी उसूल ज़िंदगी का अता फरमाया है कि बंदा अगर उस पर अमल करना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी फ्रूटफुल बन सकती है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के इस्लाम के हुस्न में से ये है कि वो फालतू चीज़ों को, ला यानी चीज़ों को छोड़ दें। अब ये फालतू और ला यानी चीज़ें कौन सी हैं, इसके बारे में बयान फरमाया गया है। हज़रत इमाम अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र फरमाते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनका ना कोई दुनिया में फ़ायदा है और ना ही कोई आखिरत में फ़ायदा है। हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एडिड हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कुछ पहले नहीं थी, बाद में आ गई, और कुछ चीज़ें वो हैं कि जो यूँ कह लीजिए कि शुरू दिन से ही ज़िंदगी के अंदर शामिल होती हैं। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐड हो जाती हैं, जैसे आप देखिए कि ग्लासेस हैं, ये भी ज़िंदगी में क्या है, बाज़ औक़ात ऐड हो जाते हैं। बंदे की नज़र पहले ठीक होती है, जब नज़र को कुछ प्रॉब्लम होता है तो ग्लासेस ऐड हो जाते हैं। यानी कुछ चीज़ें वो हैं कि जो किसी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए, किसी मसले को हल करने के लिए हमारी ज़िंदगी में शामिल होती हैं। बाज़ औक़ात बंदे की समात बिल्कुल ठीक होती है, अल्लाह की रहमत से ठीक होती है, लेकिन कभी बंदे को सुनने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो आला समात वो लगा लेते हैं कान में। तो कुछ चीज़ें यूँ ज़िंदगी में ऐड हो जाती हैं, बाज़ दवाइयाँ ज़िंदगी में ऐड हो जाती हैं। हम अगर एक चीज़ को देखें जो हमारी ज़िंदगी में अब जो है वो ऐड हो चुकी है, ना सिर्फ बड़ों की ज़िंदगी में बल्कि बच्चों की ज़िंदगी में भी एक उसने अपनी जगह बना ली है, और वो चीज़ क्या है, वो है मोबाइल। मोबाइल की मिसाल एक छुरी की सी है। ये कहा जाता है कि अब आप इस छुरी से बंदा काटें या इससे फ्रूट काटें, ये तो काटने वाले के ऊपर है। मोबाइल वैसे एक टूल है, तो इसके इस्तेमाल के ऊपर ही इसका प्लस और माइनस जो है ये जाएगा। तो हम मौजू प्रोग्राम का इंटरनेट रखेंगे, और प्रोग्राम आज के हमारे प्रोग्राम का यही मौजू है, इंटरनेट और प्लस माइनस। मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई, इसका मोबाइल डाटा, ये भी हमारी ज़िंदगी में तकरीबन ये जो है वो शामिल हो सकता है। निगरान शुरा भी माशाल्लाह हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी ज़ीदा शरफ हूँ, आप भी माशाल्लाह प्रोग्राम में मौजूद हैं। भाई साहब, क्यों आखिर एक इंटरनेट के माइनस पर ही ज़्यादा बात होती है, इस पे क्या लगता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। जब एक चीज़ का इस्तेमाल माइनस ज़्यादा हो जाएगा सही। वो भी माइनस पे बात ज़्यादा की जाएगी, प्लस ज़्यादा होता रहेगा तो प्लस पे ज़्यादा बात की जाएगी। सही। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इसका हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये बात पता चल जाती है कि मोबाइल फ़ोन पर जो इंटरनेट की जो सर्विस है, इसका जो यूज़ किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम माइनस किया जा रहा है, ज़्यादा माइनस इस्तेमाल है। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद इख्तलाफ हो, लेकिन जब जो इस्लाम व दीन को असल पढ़ते हैं, समझते हैं, और इस्लाम व दीन की रूह को समझते हैं, जो कुरान और हदीस का जिन्होंने प्रॉपर मुताला किया, पढ़ा हुआ है,
اور اسلام کی بنیادی باتوں کو اور زندگی کی اس اہمیت کو اگر سمجھتے ہیں جو اسلام و دین ہمیں بیان کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ انٹرنیٹ کے مجموعی طور پر مائنس جو اس کا استعمال ہے وہ زیادہ ہے، اگرچہ پلس بھی ہے لیکن مائنس کے مقابلے میں پلس کم ہے۔ جی، یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا، پہلے یہ بات سنی گئی ہے کہ پہلے جو ہے نا یہ زیادہ بات ہوتی تھی، آپ کہیں جاتے تھے حال احوال پوچھتے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کدھر ہے، فلاں کیسے ہے۔ آج یہ بات ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں وائی فائی کا پاسورڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر نوبت جو ہے یہ کیوں آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرنے کی بجائے یا آپس میں کمیونیکیشن بنانے کی بجائے اس میں کیوں اتنا جو ہے وہ کھو رہے ہیں؟ آپ سے کتنی بات کروں میں، بیٹھا ہوں موبائل پر، 100 آدمی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں انہی کے ساتھ مصروف رہ جاتا ہوں، اور جن کو میں نہیں جانتا ان کی بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے، طرح طرح کی خبریں اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کے پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں آئی رہی ہوتی ہیں، تو آدمی اس میں مصروف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مانگتا رہتا ہے کہ یار ہے۔ مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں اور وہاں آپ کا انٹرنیٹ صحیح کام کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، جس کو ہمارے ہاں آج کے لینگویج میں 4G کہتے ہیں، 5G کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اگر صحیح کام کر رہا ہے تو ذاتی طور پر میرا اپنا ہوتا ہے کہ میں وہاں پاسورڈ نہ مانگوں، مجھے پاسورڈ کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی گھر جاتے ہیں، اس کا بیسمنٹ ہے، یا ایک ایسے ایریا میں جاتے ہیں وہاں پر سگنل ہی نہیں آ رہے، اور آپ کو انٹرنیٹ کی وہاں ضرورت ہے بھی کہ آپ ڈسکنیکٹ نہیں رہنا چاہتے نیٹ کے ذریعے، اور یہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا، جی، تو ایسی صورت میں آپ اگر وہ پاسورڈ اس نے رکھا ہوتا ہے، وہ وائی فائی باقاعدہ اسی لیے ہوتا ہے کہ چلو مہمانوں کو یا آنے والوں کو یہ ہمیں کام آئے گا، تو ایک ایسی صورت ہوتی ہے، یا پھر اس میں بھی انتظار کرنا چاہیے کہ سامنے والا کہہ دے کہ اگر آپ کو پاسورڈ کی ضرورت ہو تو میں دے دوں، یا بعض اوقات پاسورڈ لگے بھی ہوتے ہیں۔ اب تو ایئرپورٹ وغیرہ پر تو ہر جگہ پر تو فری وائی فائی موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک زندگی کی اہم ترین ضرورت کا تو آپ انکار نہیں کریں گے، صحیح کیونکہ اب تو ایئر لائن بھی آپ کو باقاعدہ انٹرنیٹ پرووائڈ آفر کر کرتی رہی ہیں، ہے۔ ہاں جی، اور بعض ایئر لائنیں وہ ہیں، یعنی کہ کچھ تو مشہور ایئر لائن ہیں، ایک کو تو میں ایک ایئر لائن سے تو ہے مجھے پتا کہ اس میں بھی وائی فائی موجود ہے، لیکن وہ فری نہیں ہے، لیکن میں نے پچھلے دنوں ایک ایئر لائن میں سفر کیا، وہاں پر فری وائی فائی پوری ایئر لائن کے اندر، جی، جو بھی پیسنجر ہیں، اور ان پیسنجر کو بھی ہر طرح کی مطلب کہ انٹرنیٹ کو یوز کرنے کی پرمیشن ہے۔ تو اب اتنا یہ ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، حالانکہ جہاز کے اندر باقاعدہ یہ سب چیزیں پرووائڈ کی بھی ہوتی ہیں، موویز وغیرہ جو بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہو، لیکن بعض لوگ ایسے اہم ہوتے ہیں کہ جن کو شاید وائی فائی کے بغیر ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے اس کا واسطہ تب پڑا تھا جب ایک مرتبہ شاید میری 7 یا 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور 7-8 گھنٹے کی فلائٹ میں ایسا لگتا ہے کہ شاید میری فلائٹ جہاز ٹیک آف ہوتے ہی کوئی ایسے یہاں مشاورت کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو عبدالحبیب بھائی اور امیر سنت، یہی مجھے لینڈنگ کے بعد پتہ چلا کہ یار مطلب عمران سے بھی رابطہ کرنا ہے، تو اب میں تو 7-8 گھنٹے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ جو میری جس ایئر لائن میں تھا اس میں تو کوئی وائی فائی کی سہولت تھی نہیں، تو اس کے بعد جب میں لینڈ ہوا تو واقعی کوئی ایسی بات مشاورت تھی جو اس وقت کرنے کی ضرورت تھی بھی، تو وہ مشاورت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر مجھے اس وقت عبدالحبیب بھائی نے یہ کہا تھا کہ یار آپ ایک کام کرو کہ آپ اسی ایئر لائن کو انتخاب کرو جس میں وائی فائی ہو، تاکہ آپ ڈسکنیکٹ نہ رہیں، یعنی لمبی فلائٹ نہ ہو، لیکن خیر یہ کبھی کبھی ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وائی فائی ایک تو نہیں ہے نا، مطلب وائی فائی لیا تو آپ کا نیٹ کنیکٹ ہو گیا، مجھے میرے بعض اسلامی دوستوں نے کہا تھا یار آپ نیٹ کنیکٹ کر کے جہاز میں سفر کیا کریں، اور مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ میرا جہاز اڑا، میں نے نیٹ کنیکٹ کر لیا، اب نیٹ کنیکٹ کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ گئی، اور ایسی ایمرجنسی آ گئی جس سے اپنے نیٹ پہ کوئی حل نہیں نکال سکتے، اب جہاز کو میں کہاں بولوں گا کہ لینڈ کرو، ٹھیک ہے،
تو یہ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ یار ایسے کوئی خبر آ گئی تو یہ پورا سفر میں گزاروں گا کیسے، 2 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہوگا کیسے. ہاں نیٹ کے ذریعے اگر آپ اس کا سولوشن نکال سکتے تو ٹھیک. اچھا اس میں بھی اگر راستے میں چلتے تھے نیٹ بند ہو گیا، جہاز ہے نیٹ بند ہو گیا، اور وہ جو پورا سفر جو آپ کا ghabarat.com میں چلا جائے گا نا، وہ پوری نئی ویب سائٹ کھلتی ہے www.ghabarat.com. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ ہو جائے گا پریشر. لیکن یہ ایک میری وہ ہے تشویش ہوتی ہے. لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں میرے لیے پاسبل ہو میں میکسیمم کنیکٹ ہوں. لیکن یہ میری یا چند لوگوں کی یا اس طرح کی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. بیسیکلی یہ بات میری یہ ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت دنیا بھر کے لیے ایک اہم ترین ٹول ہو چکا ہے. صحیح. اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. آپ کا یہ پورا مدنی چینل ہے، پیچھے پورا انٹرنیٹ سسٹم آپ کا کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے پورا ان کے پاس انٹرنیٹ سروس ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں. اور دنیا بھر کا بڑا کمیونیکیشن سسٹم یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت ہے. اگر 1-1.5 گھنٹے کے لیے انڈر سی کیبل اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اور مطلب کہ سیکنڈوں کے اندر لاکھوں لاکھ لوگوں کے وہ ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے انٹرنیٹ، یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک. وداؤٹ نائف آپ کو کوئی گھر نہیں ملے گا. صحیح. ہر گھر میں چاقو چھری موجود ہے. رائٹ. بالکل ایسا ہی. وداؤٹ گیس، اب تو خیر ہمارے یہاں کبھی بیشی ہوتی ہے لیکن گیس آتا تو ہے نا کبھی کبھی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں لائن میں گیس نہیں آتا تو دنیا میں سلنڈر چلتے ہیں. لیکن گیس گھر میں ہوتی ہے، آگ کا اہتمام گھر میں ہوتا ہے. صحیح. اب ہر گھر میں آگ کا اہتمام ہے، ہر گھر میں چاقو نائف موجود ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم اس سے بندہ کاٹتے ہیں؟ کیا اس سے ہم ہاتھ کاٹتے ہیں؟ کیا اس سے ہم مطلب کوئی کام کی چیز جلا دیتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کا درست استعمال رکھتے ہیں. صحیح. جس طرح ہر گھر میں اب نائف ہے تو ہر گھر میں نیٹ ہے، وائی فائی ہے. اب اس کا اگر درست استعمال رکھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر ایسا غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گا. یہ میں آپ کو ہے کہ یہ اس کا استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. خود فی نفسی ہی جس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر انٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو نہ اچھا کہیں گے نہ برا کہیں گے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے بات فرمائی ہے جتنی گفتگو کی ہے، آپ ہیں یا آپ کے اسٹیٹس کے یا جس طرح کی کنیکٹیویٹی آپ کو جو ہے وہ نیڈ ہے، اس طرح کے لوگ پاکستان میں آپ اگر گننا چاہیں تو آپ ان کو مطلب انگلیوں پہ یوں نہیں انگلیوں پہ نہیں گن سکتے. ایسا نہیں کہ ہے کہ انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. اور صرف پاکستان نہیں ہے، یعنی میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں. جو اہم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مطلب کہ کنیکٹ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے، جی، ان کی تعداد اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. بڑے ڈپارٹمنٹ، بڑی چیزیں، بڑے شعبے، بڑے کام، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں. ایک مملکت دوسری مملکت سے کس طرح کنیکٹ رہتی ہے، اس میں اور بھی کمیونیکیشن کے آلے موجود ہیں. لیکن ان تمام تر کمیونیکیشن کے آلوں میں یا ٹول میں اس میں جو مین رول پلے کرتا ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ رول پلے کرتا ہے. تو اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ ہے مطلب دنیا بھر کو ضرورت پڑتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں مزید نہیں کہنا چاہتا لیکن ضرورت بہت پڑتی ہے. اس کا جو امپورٹنس ہے، انکار نہیں ہے صاحب، ضرورت کا انکار نہیں ہے. اور مجھے میرے ذہن میں بات کی آ رہی ہے، میں جس کو لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر بھی آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو بغیر کنیکٹیویٹی کے بھی جن کا وقت گزر سکتا ہے. نہیں، میں یہاں کچھ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو انٹرنیٹ کے ذریعے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے صرف رابطہ نہیں، رابطہ تو آپ وداؤٹ انٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے اب صرف رابطہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے بہت سارے کام ہیں جس کے لیے نیٹ ریکوائرڈ ہے. صحیح. اب ہم کہیں جاتے ہیں، ہمیں نماز کے اوقات معلوم کرنے ہیں، جی، تو ہمیں نیٹ ریکوائرڈ ہے. صحیح. ہمیں اور بھی 10 چیزیں کرنی ہیں، ہمیں نیٹ ریکوائرڈ ہے. نیٹ کے ذریعے ایک موبائل کو آپ بھول جائیں. اس وقت موبائل کو نہ لا، آپ کل بھی موبائل لے رہے تھے، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے موبائل کا ارشاد فرمایا. انٹرنیٹ صرف موبائل کے لیے نہیں ہے، انٹرنیٹ پورا ایک کمیونیکیشن کے لیے ایک ٹول ہے کہ آپ کو ایک سے دوسرے سے وہ رابطہ کرواتا ہے، آپ کو انٹرنیٹ کر دیتا ہے. اب نیٹ ایک جال ہے،
آپ کو پورا ایک آپ کو مطلب کہ آپ کی پوری ای بینکنگ لے لینا آپ، چلو دنیا بھر کی اس وقت ای بینکنگ ہے، اس وقت اسلام میں گھروں پہ بیٹھے ہوئے میں کہہ یار آپ دعوت اسلامی کے لیے آن لائن پیسے جمع کروا دیں، تو ان کا نیٹ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، اچھا لیپ ٹاپ پر نیٹ ہوتا ہے، اسی طرح اور بہت سارے ڈیسک ٹاپ ہوتے ہیں، آپ کا پورا مدنی چینل کا جتنا نیچے کا کمیونیکیشن سسٹم ہے سب انٹرنیٹ کے ذریعے شیئر ہے. بھائی ویڈیو مجھے شیئر کر دے، وہ کیسے شیئر کرے گا، وہ اٹھا کر ڈش پہ تھوڑی لاتا ہے آپ کے پاس. اسی بات ٹھیک ہے، صحیح. اب خدا نہ کرتا انٹرنیٹ بیٹھا، ہمارا پورا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جی ٹھیک ہے، 140 آلموسٹ مور مطلب کہ پلس مائنس امپلائیز ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مطلب کہ فری لانس پر الگ کام ہو رہا ہوتا ہے، اچھا والنٹری الگ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ سارا کام انٹرنیٹ پر ہے. اچھا دنیا بھر کی بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر ہی ہیں، بہت بڑی ٹریڈنگ اس وقت انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے، یعنی کہ ٹریڈنگ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ وہ انٹرنیٹ ختم کر دیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا جو دنیا بھر پہ جو اس وقت امپیکٹ ہے، انٹرنیٹ کا جو اس وقت دنیا بھر میں جو یوز ہے، وہ اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ہم مس یوز کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں جو زیادہ تر چیزیں جنہوں نے ہم کو مس یوز کی طرف جو لے کر گئی ہے، وہ اس کا ایک فضول قسم کا جو انٹرٹینمنٹ جو ایشو ہے، اور پھر اس میں پھر گندی چیزیں جو پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے مطلب کہ ڈالی جاتی ہیں، اور یہ بہت گندا مٹیریل ڈالا جاتا ہے. اب یہ ایک پائپ لائن ہے، اس پائپ لائن کے اندر اچھا مٹیریل بھی ڈالا جا رہا ہے، کوئی پر اس کو گندا مٹیریل بھی ڈال دیتا ہے. تو اب جس کو جو اٹھانا ہوتا ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو چونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، صحیح. ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے نا وہ اتنا غلط ہو چکا ہے کہ اب زندگی کا بہت بڑا مقصد جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے. ورنہ موبائل کی جب تک بات ہے تو جب انٹرنیٹ، آپ وہ موبائل لے لیں جس میں انٹرنیٹ نہیں وہ انٹرنیٹ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، تو وہ ایک کمیونیکیٹر آلہ ہے، مطلب ایک ٹول ہے جس کے ذریعے میں آپ سے اور آپ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں، اس کو موبائل کہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے گھر میں لینڈ لائن تھی تو پہلے ہم لینڈ لائن پر رابطہ کر، جب تک گھر نہیں پہنچتے تھے، دفتر نہیں پہنچتے تھے، کسی سے رابطہ نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے اس کے بعد آیا تھا پیجر، پاکستان میں پیجر تھا، پتہ نہیں دنیا میں تھا یا نہیں تھا. یہاں پیجر آپ کو یاد ہوگا، پیجر ایک ڈبی آتی تھی، میں نے پیجر یوز کیا ہے. وہ ایک پیجر کمپنی ہوتی تھی، یعنی کہ آپ کے پاس نمبر ہوتا تھا تو فون کرتے تھے کمپنی کا اور کہتے تھے یہ پیجر نمبر ہے، اس پیجر نمبر پر آپ میسج ڈال دیں، پلیز کال میں، یا چیز لیتے آنا. تو وہ کمپنی آپ کو باقاعدہ پیجر یعنی کہ میسج کنوے کرتی تھی. یہ سمجھے کہ ایک ڈیجیٹل الیکٹرانک ایک پوسٹ آفس بن چکی تھی. اور میرے پاس باقاعدہ پیجر ہوتا تھا، اور لاکھوں، ان کو شاید پتہ نہیں لیکن لاکھ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں بھی ہوتا ہوگا، پیجر یوز ہوتا تھا. اس وقت میں دعوت اسلامی، یعنی یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں میری دعوت اسلامی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ پیجر یوز ہوتا تھا. پیجر کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ موبائل فون آنے شروع ہو گئے، اتنے بڑے، سب سے پہلے اتنا بڑا موبائل آیا تھا، اتنا بڑا موبائل آیا تھا. اور موبائل اٹھاؤ تو وہ موبائل دے گا تھوڑا تھا، پتہ نہیں کیا، کسی کو لڑائی وڑائی میں مار دے گا، سرور بھی پھاڑ دے گا موبائل. تو وہ ہمارے جو ایک فرینڈ سرکل ہوتا تھا، ہمارے ساتھ موبائل ہوتا تھا. تو موبائل، اچھا انکمنگ کے پیسے آؤٹ گوئنگ کے بھی پیسے، سارے پیسے. اچھا یہ اس وقت تک بھی موبائل جو تھا نا یہ کمیونیکیشن کا آلہ تھا. مجھے آپ سے بات کرنی، آپ کو مجھ سے بات کرنی، یعنی اب گھر اور دفتر کا پرابلم نہیں رہتا. اب آپ کو موبائل، یعنی آپ جب راستے میں ہیں تو بات کر سکتے تھے، آپ سے رابطہ ہو سکتا تھا، میسج SMS کر سکتے، سب کر سکتے تھے. اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ موبائل فون کو انٹرنیٹ کا سہارا ملنا شروع ہو گیا. انٹرنیٹ کا جب سہارا ملا تو وہی کمیونیکیشن کے ذریعے تو انٹرنیٹ کی ترکیب بنتی رہی، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون کے اندر اور اب دیگر گیجٹ کے اندر وایا انٹرنیٹ آپ انٹرٹینمنٹ کی طرف اور اس میں پھر جو کچھ ہو رہا ہو تو اس کی طرف گئے. تو وہاں سے جو ہمارا ٹریک تبدیل ہوا، اور ایسا ٹریک تبدیل ہوا کہ اس میں پلس کم رہ گیا، مائنس زیادہ چلا گیا، اور زندگی ہماری ضائع ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ ہے میرا اپنا مطلب تجزیہ ہے، یہ میری ایک آبزرویشن ہے، اور یہ میری مطلب کہ سمجھے کہ رائے ہے. اس سے دنیا میں کوئی بھی اختلاف رائے کر سکتا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ انٹرنیٹ نے اپنوں کو غیر اور غیروں کو اپنا بنا دیا ہے.
آپ کو یہ لگتا کہنے کو ہے لیکن اپنے بھی جڑے ہوئے ہیں، غیر بھی جڑے ہوئے ہیں، اپنوں کو بھی سہولت ہے، غیروں کو بھی سہولت ہے، بچہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہاں مطلب کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کہہ سکتے ہیں، فون نے تو کم از کم سب کو ایک لائن میں لے لیا ہے کہ کوئی بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور یہ شاید اس لیے ہے کہ ہم جب اپنے موبائل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہم کسی کے ذریعے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ غیر اور ضروری نہیں ہے، وہ بھی کوئی اپنا ہی ہو سکتا ہے یار. ہے نا جی، آپ ہی نے اس مضمون کو بھی لیا ہوا ہے کہ گھر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی موبائل پہ. مگر وہ سامنے میں نے خود 2 بھائی دیکھے، مجھے ایک جگہ پر جو ہے وہ جانا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے موبائل ہیں اور آپ دونوں اپنے جو ہے نا موبائل میں ہیں. میں تو یہ بھی تجربہ ہوا، جگہ بیان کرنے گئے تو وہاں بھی کیا تھا، ہر بندہ موبائل نکالا ہوا ہے. تو وہ پھر میں نے بولا ہی ان کو کہ بھئی میں بھی اپنا موبائل جو ہے وہ نکال لیتا ہوں. یعنی یہ بات جو اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی جو ہے میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو رہی ہے. شروع میں نے درخواست کر دی کہ ہمارے یہاں مطلب کہ چیزوں کے استعمال کی تربیت نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ اس ہے. کا حل بھی بتایا نا جی. تربیت نہیں ہے، حل تو اسلام و دین کے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا، اس سے زیادہ حل کیا دوں گا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اب اگر کوئی لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے، یہاں گناہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. گناہ تو ویسے ہی چھوڑنا. ہاں، گناہ تو کرنے کی چیز ہی نہیں ہوتی، گناہ تو ویسے چھوڑنے کی چیز ہوتی ہے. بندہ فضولیات پڑ جائے تو چھوڑ دے، وہ اس کا انسان کو حسن اسلام سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، یہ حدیث موجود ہے جی، بالکل موجود. اس پر اگر آپ عمل کریں تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کریم کے سورہ مومنون کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. تو اگر آپ قرآن کریم کی اس حکم کی طرف آتے اور نیک لوگوں کے اوصاف کو پڑھتے ہیں تو یہ وہ ہیں جو بے ہدہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے لفظ التفات کا استعمال فرمایا، یعنی بے ہدہ کام میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، بے ہدہ چیز کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں. تو اب یہ وہ اہم ترین چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھنا. پھر اسراف کی اگر آپ تعریف پڑھتے ہیں تو اسراف کی ایک تعریف یہ ہے کہ حرام میں خرچ کرنا، یہ اسراف کی ایک تعریف ہے. اب اگر آپ انٹرنیٹ کے رقم کو خرچ کرتے ہیں، اس سے نیٹ لیتے ہیں، اس کو حرام میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر اس پر دیکھ لیجئے کہ کہیں کوئی بھی مفتی، میں کو مفتی نہیں ہوں، تو اگر یہ کر حرام، خدا نہ خدا اگر یہ حرام میں لگ گیا تو پھر آپ دیکھیے کہ اس پر آپ کو حکم کیا ہوگا. پھر وہ وقت جو برباد ہو رہا ہے، اگر اس کو اور سمجھتے تو والعصر سے سمجھے کہ زمانے کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ اس میں ہے کہ وقت تمہارا راس المال ہے، وقت تمہارا کیپٹل ہے، اس کو برباد کیا جا رہا ہے. تو یوں مطلب کہ اس کے جو بھی مائنس جو ہے نا، اس میں یہ بھی ہے. اب مطلب کہ جیسے کہ یہ موبائل آپ اپنا دیں، میں آپ کے یہ موبائل ہے، اب یہ موبائل ہے، اب میں مدنی چینل کے ناظرین کو اب یہ نا، یہ ہماری یہ پوزیشن ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو مطلب جو کنڈیشن ہے جس پر میں اس وقت آپ کو بیٹھ کر بتا رہا ہوں، یہ جنرلی ہمارے یہاں کنڈیشن یہ ہوتی ہے. اب یہ ہوتی ہے نا، تو یہ جو حصہ ہے گردن کا، یہ ایز اے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر اگر ہم بات کریں تو ایز اے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر یہ جگہ آپ کی یوں رہنے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو پین شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک میڈیکل پرابلم. پھر اب اچھا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کنٹینیو کوئی پکچر پر، کوئی مووی پر یا کوئی سی چیز پر فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، پھر آنکھوں کو جھپکنے کا ایک باقاعدہ ڈیوریشن ہے، جو ہم پلک جھپکتے ہیں، یہ اس کا ایک ڈیوریشن ہے. اگر اس سے کم ڈیوریشن ہو تو یہ جو ہم جھپکتے ہیں نا آنکھیں، یہ پلک جھپکتے ہیں، تو پلک جھپکنے سے پانی کی ایک باقاعدہ اندر میں ایک لیکوڈ ہے جو آنکھوں کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جب پلک کو جھپکنے کا جو ڈیوریشن اگر کم ہو جائے نا تو پھر آنکھیں افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہو گیا آنکھوں کا پرابلم. پھر مستقل دیکھتے رہنے سے دماغ معاف ہو جاتا ہے، دماغ کا پرابلم. اچھا، یوں پکڑے رہتے ہیں، ہمارا یہ ہے، یوں پکڑے رہتے ہیں تو یہ یوں ہو گئے. تو یہ ہاتھ جو ہے نا، انگلیوں اور یہ پوری کلائی جو ہے نا،
اس کا پرابلم. تو یہ ٹوٹل فزیکلی طور پر بندہ. اچھا اب کئیوں کو جیسے مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے، وہ بیڈ پر لیٹیں گے اور لیٹ کر یوں ٹیک لگائیں گے اور یوں آدھے لیٹے ہوئے ہیں. اچھا اور نیچے سے کمر جو ہے نا اس میں باقاعدہ گیپ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، گیپ آ چکا. اب پھر اسپائنل کارڈ کا پرابلم وہاں سے شروع ہو گیا، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم وہاں سے شروع ہو گیا، آپ کے مسلز جو ہیں پٹھے اس کا پرابلم وہاں سے شروع ہو چکا، آپ کے پاؤں کے پرابلم وہاں سے شروع ہو چکا. یعنی ٹوٹلی طور پر جو فزیکلی فٹنس کو جو برباد کیا جاتا ہے اس طرح. یہ میں اس کی چند ایک میں نے مثالیں دی ہیں، اتنے چھوٹے سے پروگرام میں بہت زیادہ اگزامپل آپ کو نہیں دے سکتا. اچھا وقت کا ضائع ہونا، رقم کا ضائع ہونا، صحت کا ضائع ہونا، پھر آخرت کا نقصان ہونا. اللہ اکبر. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کون عقل مند انسان ایسا ہوگا جو ان تمام تر چیزوں کو باقی رکھے گا اور کہے گا کہ نہیں یار جو بھی ہے وہ خالی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کیا نہیں ہو رہا اس کے ذریعے. اب یہ جو میں نے یہ انٹرنیٹ ہے. اچھا انٹرنیٹ بند، میں آپ موبائل میرا ایشو نہیں ہے اس وقت، میرا موبائل نہیں تو بعد میں کسی اور مطلب کہ پی سی ٹیبلٹ پہ دیکھے گا، وہ نہیں تو لیپ ٹاپ پہ دیکھے گا، وہ نہیں تو آج کل اسمارٹ ٹی وی گھر میں آئے ہوئے ہیں اس پر ہے. تو سارے یہ جتنے بھی گیجٹ ہیں، جتنے بھی ایکوپمنٹ ہیں، ان سب کے ساتھ جو انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے، انٹرنیٹ کنیکٹ ہونے کے بعد پھر جو آپشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، پھر آپشنز کا جو انتخاب ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اصل بحث وہاں ہے. ہم انتخاب کس چیز کا کر رہے ہیں؟ جی. ہماری جو سوچ ہے نا وہ پوزیٹیو نہیں، ہماری سوچ اتنی مائنس ہو چکی ہے کہ ہم انٹرنیٹ میں آنے والے پلس کی طرف نہیں، اس کے ذریعے آنے والے مائنس کی طرف جا رہے ہیں. یہی ہمارا سب سے بڑا مین ایشو ہے. کور پوائنٹ ہی یہی ہے، میرا کور پوائنٹ تو یہی ہے کہ اصل چیز تھاٹ ہے، کہ آپ کی تھاٹ کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی آ چکی ہے اور نفس اور شیطان کو راضی کرنے کے اتنے ہمارے پاس راستے آ چکے ہیں کہ اب مطلب کہ درست راستے پر، جیسے کہ اب یہی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے پاس تلاوت قرآن کریم کا ایک مطلب کہ سلسلہ ہے، تو ہم تلاوت قرآن کریم کتنا سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین سمجھنے کے لیے، اس کے ذریعے درست دین سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسی کے ذریعے غلط باتیں بھی آ رہی ہیں اسلام و دین کے نام پر. تو درست دین سمجھنے کے لیے ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہم کتنا سیکھتے ہیں. زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ اس کے مائنس استعمال پر ہے، اور مائنس میں بھی ٹھیک ٹھاک گناہوں کا استعمال، اور گناہوں میں بھی انتہائی گندے اور غلیظ قسم کے گناہوں کی جو رپورٹس آتی ہیں. آپ رپورٹس پڑھیں، رپورٹس بتاتی ہے کہ کتنی پرسنٹیج کتنے گندے اور کتنے غلط کاموں میں پڑ رہی تھی. اچھا اب یہ سائبر کرائم میں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. پوری چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی تجوریاں صاف ہو رہی ہیں. اچھا اسی طرح جو سوشل کرائم انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، اور باقاعدہ کڈنیپنگ کیسے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے جو میل فیمیل کے ذریعے جو ایک دھوکہ دینے کا جو سارا سلسلہ ہے، اور اس میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں لوگوں کو کس طرح انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے ذریعے ان کو مطلب کہ وہ ہیرسمنٹ کیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ، درست استعمال کا میں منع نہیں کر، وہ تو میں کہہ چکا، میرے تو ابتدائی یہی تھا کہ اس کا درست استعمال ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے پورے آئی پی سیکیورٹی سسٹم موجود ہے دنیا میں، کہیں سے بھی آپ کسی بھی چیز کو مطلب کہ اپنے موبائل فون کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے انٹرنیٹ کے استعمال ہیں، لیکن جہاں غلط استعمال ہو رہا ہے، جہاں ہماری قبر و آخرت ضائع ہو رہی ہے، اس کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اور بہت سارے نقصانات ہیں. میرے اگر مزید کالس لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایسی باتیں جو مجھے کرنی ہیں شاید وہ کالس کے میں موجود ہوں، تو پھر اس موقع پر کر لیا جائے. مرحبا جی. کال آج کا جو موضوع چل رہا ہے انٹرنیٹ اور اس کے پلس مائنس، تو ایسا ہے کہ میرے گھر میں ایک انٹرنیٹ کنیکشن لگوایا ہوا میں نے اس کا بل پے کرتا ہوں. تو جو میرے ہمسائے ہیں وہ مجھ سے اس کا پاسورڈ مانگ لیتے ہیں. اب چونکہ وہ ہمسائے ہیں تو میں منع بھی نہیں کر سکتا. اب اس پہ جو دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز دیکھتے ہیں، کوئی گناہ والی چیزیں دیکھتے ہیں یا کوئی ثواب والی. تو کیا اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ جن سے گناہ ہو، تو اس کا گناہ مجھے بھی آئے گا انڈائریکٹلی یا نہیں؟ شکریہ. ویسے یہ ایسا ہوتا نہیں. اگر کوئی وائی فائی کسی کو دے دیتا ہے، اپنا پاسورڈ کسی کو دے دیتا ہے اور وہ اس کو یوز کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کا مس یوز کرتا ہے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاسورڈ میرے وائی فائی پہ کوئی مس یوز کرے گا یا اس کا پراپر استعمال کرے گا. تو اس کو دینے والے پر تو کوئی الزام نہیں آتا. جی. اس کی اور مثالیں موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اگزامپل کی بجائے
جو مجھے مسئلہ پتہ ہے میں نے وہ آپ کو عرض کر دیا. جی کون؟ میرا نام عاقب ہے اور کراچی میں رہتا ہوں. ابھی بھائی صاحب نے ایک بڑا اچھا آپ لوگوں نے ٹاپک ابھی لیا انٹرنیٹ کا. اچھا انٹرنیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے. نادی صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ مائنس اس کے زیادہ ہے اور پلس اس کے کم ہے. ایک مائنس اس کا یہ بھی ہے جو ہمیں بہت فیل ہوتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی. مطلب چیزیں ہمیں بہت زیادہ پتہ چل رہی ہوتی ہیں جو ہمارا پتہ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ جو پتہ ہوتا ہے تو بلا وجہ کا ہمارے سر پہ جو ہے نا وہ ایک ٹینشن بھی آ رہا ہوتا ہے. جو ہمیں نہیں پتہ ہونا چاہیے وہ پتہ ہوتا تو ایک ٹینشن کا ہی باعث بنتا ہے. تو اس پہ یہ بات ہونی چاہیے. باقی دعائے مغفرت کی ریکویسٹ ہے پلیز. تھینک یو. اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے. بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ بات بالکل درست ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت جو انفارمیشن کا جو ٹریفک ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ کہیں کہیں تو مطلب کوئی دماغ کا بھی کوئی ٹریک جام ہو جاتا ہے. مگر یہ تب ہوتا ہے جب ہم وہ ٹریفک کو ہمارے دماغ کے روڈ پر آنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ تو آپ مطلب دماغ کا روڈ اس کے دماغ کے تو سارے ٹریک آپ کے پاس ہے نا. آپ کسی کو نہ اجازت دیں. کوئی بھی ایسا موبائل تو ہے نہیں کہ جس کو آپ نے اس کو آف رکھا ہوا یا اس کو دیکھنا نہیں چاہتے اور وہ آپ کو خود بخود آن آ جائے گا اور آپ کو بولے گا دیکھ, نہیں دیکھے گا تو میں پھٹ جاؤں گا. ایسا تو ہے نہیں. وہ دیکھتے ہم ہی ہیں. یہ ہماری کیوریوسٹی ہے. کیوریوسٹی ہمارا تجسس ہے کہ ہم ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے اس کو دیکھیں. پھر ہم کتنے گروپس کے اندر ممبر بنے ہوئے ہیں یہ بتائیں. میں تو الحمدللہ میں پچھلے دنوں بھی میں نے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے کیا ہے. اب اس کو بھی شاید نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ کس کا نمبر ہے. کہیں بھی کوئی سے نمبر مل جاتے ہوں گے تو وہ گروپ پہ ڈال دیتے ہیں, لے لیتے ہیں تو اپنے پاس آ جاتا ہے کہ بھائی جناب آپ یہ واٹس ایپ گروپ میں آ گئے ہیں. اب مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہے کون, اس کا ایڈمن کون ہے, پتہ نہیں تھا. تو میں تو خیر امیجیٹ ایگزٹ کر جاتا ہوں. مجھے گروپ میں رہنا ہی نہیں ہوتا. اور میرے تنظیمی دو چار اس طرح کے مطلب کہ دعوت اسلامی کے اندر کے ہی زیادہ ہیں, چند ایک ادھر ادھر مزید اور ہیں. بقیہ تو میں گروپس میں نہیں جاتا کیونکہ اچھا وہ گروپس بھی وہ ہیں ہمارے کہ جس میں جو میری اپنی ریلیونٹ چیزیں ہوں گی تنظیم سے ریلیٹڈ یا جو میرے زندگی یا میرے جو شعبہ زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں عموماً آتی ہیں. باقی کو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو کوئی اسلامی بھائی بھیج دیتے ہیں. اس پہ بھی میں سم ٹائم, اور میں آپ کو اپنی ایک ترغیب عرض کروں, سم ٹائم میں یہ کہہ دیتا ہوں یا مجھے لنک نہ بھیجیں, مجھے اس کی ویڈیو بھیج دیں, میں واٹس ایپ پر آن کر لوں گا. اور لنک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لنک کھولو, لنک کھول کے کہیں جاؤ تو وہ خالی ایک اور ویب سائٹ کھل گئی, خالی کہیں اور نکل گئے. تو یہ ساری چیزوں سے بچنا ہوتا ہے. اور بالکل ایک اگر آپ طے کر لیں گے, تہیہ کر لیں گے کہ میں نے نہیں جانا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں جا سکیں گے. الحمدللہ مجھے پچھلا جو میرا سفر مدینہ تھا اس میں تہیہ کر گیا تھا کہ میں کہیں بھی کسی بھی سوشل مطلب کہ میں جانا ہی نہیں ہے, میں نے کہیں بھی دیکھنا ہی نہیں ہے, بڑی بہت مزہ ہے, دیکھنا ہی نہیں ہے. تو مجھے ایک دو لنک کسی اسلام بھائی نے بھیجے تھے تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ اب تک تو میں نے کوئی یہ لنک کھولا نہیں ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ ایسی چیز ہے کہ جس کا دیکھنا مجھے ان دنوں میں ضروری ہے, کیونکہ ان دنوں میں ضروری نہیں ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز دیکھیں. اللہ نے اگر آپ کو مکہ مدینے میں کی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت دی ہے تو وہاں وہ کام نہ ہی کریں جو کام آپ گھر آ کر کر سکتے ہیں. میں یہی مشورہ دیتا ہوں اسلامی بھائیوں کو جب وہ مجھ سے ایسے ہی پوچھتے ہیں کہ وہاں جا رہے ہم کیا کریں, میں وہاں وہی کام کریں جو وہیں کرنے کے ہیں, بکیا نہ کریں. میرے ساتھ ہی اتفاق یہ ہوا, مدینہ منورہ میں حاضر تھا تو ایک اسلامی بھائی ملنے آ گئے تو میں بھی ان سے پھر گیا ان سے ملنے کے لیے. ہم بیٹھے تھے تو مدینہ منورہ مدینہ پاک میں, تو ان کو کوئی بات کرنی تھی تو انہوں نے تقریباً چند منٹ کچھ باتیں کی. اب میں سنتا رہا باتیں. اب مدینہ پاک میں تو میں نے ان کی باتیں سننے کے بعد جو مجھے ایک مناسب سا جواب تھا وہ میں نے عرض کی. میں نے ان کو عرض کی کہ یہ بات کیا ہم پاکستان میں کر سکتے تھے؟ انہوں نے کر سکتے, میں بھی یہاں کرنے کی ضرورت تھی. مدینے میں مدینے کی باتیں کریں, یعنی مدینہ پاک میں وہ کریں جو مدینہ پاک میں کرنے کا ہے. سبحان اللہ. اور یعنی آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ آتا ہے, چلے میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ کے گھر میں کوئی بہت زبردست ایونٹ ہے, بہت بڑی تقریب ہے, شادی ہے, 7 دن تک آپ بزی ہیں, آپ کے 100 کام ایسے ہیں جن کو آپ کہہ دیتے ہیں یار شادی کے بعد کریں گے. آپ کہتے ہیں یار شادی کے بعد, یا کوئی امپورٹنٹ ہو تو دینا یار ورنہ شادی کے بعد کریں گے. رائٹ, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. ہاں, مدینہ منورہ کے حاضری سے بڑا ایونٹ کون سا ہے؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی, مکہ مکرمہ میں حاضری ہو گئی, وہاں طواف کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, عبادت کرنی ہے, صحیح کرنی ہے,
عمرے کرنے ہیں، اللہ اللہ کیا کچھ کرنا ہے، طواف کیا کچھ کرنا ہے، تو کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرنی ہیں، مطلب کیا کیا ہے، مقام ابراہیم کی زیارت ہے، حجر اسود کی زیارت ہے، زمزم شریف پینا ہے، اور مکہ مکرمہ کے اتنی زیارات ہے، اتنی زیارت ہے، مدینہ منورہ میں اتنی زیارت ہے، مطلب ذرہ ذرہ زیارت ہے. تو اب اتنے سارے کام ہیں، اب اس میں فرصت کس کو ہے یار کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی وہ، پھر اس میں قرآن پڑھنا ہے، ایک کی 1,00,000 نہیں کیا، مسجد نبوی شریف میں ایک کی 50,000 نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے ہوں تو پھر تو یہ بچنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو یوں اگر آپ یہ اب جیسے ماہ رمضان ہے، ٹھیک ہے، اب ماہ رمضان ہے، اب ماہ رمضان میں بڑا موقع ملے گا، اب انٹرنیٹ کی آفت سے خود کو نکالیں، چلیں پلس کی طرف جا رہے ہیں. یہ جتنا بھی مطلب اوور کراؤڈڈ ایریا ہم نے اپنے موبائل کے اندر جو انگیج کر لیا ہے، آپ اسے خود کو ایگزٹ کریں، ایگزٹ کر کے اور آپ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم کتنا بچتا ہے. یعنی ایک سورہ یاسین شریف تک پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ملتی، سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، اور دیکھیں تو موبائل فون پر وہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اوور کراؤڈ سے بچنے کے لیے جو انفارمیشن کا بھی جو اوور کراؤڈ ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو ہم مطلب کہ رش میں پھنس گئے ہیں انٹرنیٹ کے، تو نکلنا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا کہ اب ہمارے ساتھ رہیں، پھر الٹی سیدھی موویز بھیج دیتے ہیں. یہ بڑا سائڈ، یہ بڑا مائنس ہے، بڑی الٹی سیدھی مووی بھیج دیتے ہیں. ایک دو نے اچھا ایک میرے ہیں، انہوں نے گروپ بنایا، گروپ میں انہوں نے مجھے ڈال دیا، ڈالتے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کر دی. ویڈیو شیئر کرتے کہ میں نے تو گروپ میں ڈالا اور میں نے ان کو ایک میسج کیا کہ یار مجھے پلیز آپ گروپ سے، اب وہ ایسے تھے کہ میں نے کہا میں ایگزٹ ہو جاؤں اچھا نہیں ہے، میں ان کو کہ یار آپ مجھے گروپ سے ایگزٹ کر دیں پلیز، ریکویسٹ ہے میری. تو وہ ایگزٹ، ابھی تو میں نے میسج کیا تھا، انہوں نے گروپ میں ایک ویڈیو شیئر کر دی، اس ویڈیو کے اندر وہ درست چیز نہیں تھی. تو میں نے کہا دیکھو یار آپ گروپ ہی نہیں بنا اس طرح کا کہ یہ ویڈیو شیئر کریں. تو بعض اوقات میں نے وہ ویڈیو ریٹرن جب کیے، جس نے مجھے بھیجی گیا یار یہ آپ نے کیا مجھے ویڈیو بھیج دی، وہ جو آپ لنک کر کے دوبارہ اس کو ریٹرن کرتے ہیں، ریپلائی کرتے ہیں، یہ کہ او ہو یہ آپ کو بھی آ گئی. میں نے کہا مجھے آ گئی غلط، تب آپ کو دیکھنے کی کب اجازت تھی بھائی، اور آپ کو یہ وائرل کرنے کی کب اجازت تھی. اتنا پرابلم بزن کرنے والی چیزیں ہیں. آپ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پڑھا سمجھا اور زندگی کی اہمیت کو جو سمجھتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس کا استعمال بھی کم ہی کرتے ہیں. موبائل فون کو بھی انہوں نے اولی تقسیم کیا ہوا ہے کہ وہ مطلب نہیں دیکھتے. آپ مطالعہ کر رہے ہیں یہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو مشورہ کر رہے ہیں یہ بجنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں آج میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنا موبائل جیب میں رکھوں گا، نکالوں گا ہی نہیں، یہ میں نیت کو کہ تھا اسی کا پروگرام، تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے ان کا موبائل لیا. تو اب کیا یہ مطلب کہ وہ یہ اب جیسے بتی جلے گی کوئی میسج آیا ہے میرے سامنے فوراً ایک جیسے کہ کال آ گئی ہے، واٹس ایپ کال آ گئی ہے، تو اب میں آپ سے بات کرتے کرتے میرا دھیان وہاں چلا جائے گا. جب دھیان وہاں جائے گا تو اللہ نہ کرے کو روکنا بل لگ جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مرحبا جی. کال احسن اتاری اسلام آباد سے. یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے، یہ آواز کے فاصلے اتنے کم ہو چکے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ چکے ہیں. احساس مروت کو یہ آلات جو ہیں کچل دیتے ہیں. اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. یہ ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے اور بہتری بھی آئی ہے. اس موبائل نے کئیوں سے رابطے بحال کر دیے ہیں، کئیوں سے رابطے قریب کر دیے ہیں، کئیوں سے رابطے نہیں ہو سکتے تھے وہ آپ سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، ایسا بھی ہوا ہے. اور کئی ایسا ہوا ہے کہ جن کو آپ کو مطلب کہ جو فزیکل ٹائم دینا تھا اور دینا تھا ان کو نہیں دے رہے، ان کو موبائل پر ہی آپ نے مطلب کر لیا. کئی عیادت و تعزیت کے کام ایسے ہیں کہ جو آپ فزیکل جا کر کرتے یا موبائل پر ہی کو اور اچھے انداز سے کرتے، مگر وہ اسٹیکر سے کام چلا لیا. تو یہ بھی ایک چیزیں چل پڑی ہیں کہ بھائی مطلب کہ ایک 1.5 منٹ کا وائس میسیج ہی کر دیں یار. اگر پتہ چلتا ہے کسی کا موت میت ہوئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو اسٹیکر صرف بھیجنے کے بجائے آپ کم از کم 30 سیکنڈ کا، 50 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا کوئی وائس میسیج ہی اس کو ڈال دیں. تو یہ اچھا وائس میسیج بھی نہیں ہے، کم از کم اگر لکھ کر بھی ڈالیں گے نا تو اگلے کو یہ ایک نفسیاتی سائیکولوجیکلی امپیکٹ آئے گا کہ یار اگلے نے میرے اس کو نوٹس کیا اور لکھا ہے کچھ، اسٹیکر نہیں ڈال دیا صرف. تو کہیں کہیں اسٹیکر ہے، ٹائم بہت بچا لیتا ہے اسٹیکر کا، لیکن صورت حال کے مطابق
فیصلے کرنے چاہیے. صحیح. ہر جگہ پر کمفرٹ زون بہتر نہیں ہوتا. آپ کے لیے وہ کمفرٹ زون بن گیا لیکن دوسرے کے لیے وہ کہیں اور ہی اس کو لے کر چلا جاتا ہے کہ یار ان کو بھی اسٹیکر سے ہی میرے سے گزارا کرنا تھا. تو یہ چیزیں تو ہیں کہ اس چیز نے ہمیں ہمارے ایموشنز کو بھی کافی ڈیمیج کیا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. جی کون حضور اللہ کرے کہ آج جو ہمیں آپ مدنی پھول عطا فرمائیں تو ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ تقریباً 4 سے 5 افراد ہیں کہ نیٹ کی وجہ سے نا ان کے گھر تباہ ہو گئے. بچے بیچارے یوں سمجھیں کہ کوئی ماں کے پاس اور کوئی باپ کے پاس ہے, اور یہاں تک کہ یہ بھی 1-2 فیملی کو دیکھا گیا ہے کہ بچے ماں نے بھی آگے شادی کر لی اور باپ نے بھی, اور بچے بیچارے دادی یا نانی کے پاس, اور اتنے وہ آزمائش میں ہیں. یہ صرف نیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے. ایک گھرانہ تو ایسے سننے کو ملا کہ شوہر نے نیٹ پیکج لگوایا, بیوی نے کہا کہ مجھے ہاٹ سپاٹ دیں, تو وہ نہ دینے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا اور بیوی کو فوراً طلاق دے دی. اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے بن جائیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے استعمال نے کئی گھروں کو مطلب کہ اجاڑا ہوگا بالکل. اور اس میں شاید زیادہ استعمال ہو سکتا ہے کہ ہمارے مردوں کا ہو, اسلامی بھائیوں کا ہو, کہ وہ گھر میں آ کر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب گھر سے باہر تھے 9 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے گھر کے باہر تھے, تو اسلامی جو بھی گھر کی خاتون ہے وہ گھر کے اندر تھیں, بچے تھے نہیں تھے جو بھی تھا اس نے اپنا وقت گزارا. اب آپ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد گھر آتے ہیں, اور آنے کے بعد کیا یہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے فیملی یا گھر والے یا بچے کہ آپ موبائل فون ایک طرف رکھیں گے اور آپ ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم وداؤٹ موبائل گزاریں گے؟ جی کہیے. کوئی بات نہیں, چلو یہ نہیں, مطلب بیٹھیں بات کریں, اور ان کو بھی لگے کہ یہ مطلب یہ باقاعدہ ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ یا آپ اس وقت بھی کہیں گے یار ابھی گھر پہ آیا ہوں کام, ابھی آپ باہر سے ہی گھر پر آئیں, باہر لوگوں کے ساتھ ہی تھے, اور یہ گھر والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اچھا ان کا یہ توقع آپ کے ساتھ یہ توقع ان کی یہ جو امید ہے یہ مطلب بھیجا تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی بات. تو یہ کریں, پھر تھوڑا وقت نکال کر آپ بھلے پھر اپنا جو بھی ضرورت کی چیز وہ بھی ضرورت کا ہو. گھر پہ غیر ضروری استعمال کو تو پابندی لگا دیں. گھر میں غیر ضروری استعمال مہربانی کر کے گھر کے باہر بھی نہ کریں, پابندی لگا دیں. نمبر 1, بچے پلیز جب پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسپیشلی موبائل فون جیب کے اندر رکھیں. پیرنٹس کا ادب ہے, پیرنٹس کی عزت ہے, پیرنٹس کی تعظیم ہے. جب آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو موبائل فون لے کر نہ بیٹھا کریں. آپ موبائل فون کیپ موبائل ان یور پاکٹ, اس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا موبائل اپنے جیب کے اندر رکھیں اور سائلنٹ رکھیں. تھوڑی دیر دیکھے بعد گھنٹی بجتی رہے, بند کرتے رہے, پھر کہیں ابو تھوڑا دیکھ لوں, امی تھوڑا دیکھ لوں. اٹس ناٹ فیئر. یہ کمپلیٹلی اس کے اوپر آپ روکیں. اب میں اپنی اسلامی بہنوں سے درخواست کروں گا, مہربانی کریں آپ بھی اپنے موبائل فون اور فون کا استعمال میں تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے, اور لینڈ لائن پر اگر ضرورت ہو تو گزارا کریں. اور یہ انٹرنیٹ سے تو ویسے میں اسلامی بہنوں کو تو تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ اس سے دور رہیں. اس کے اندر بہت نقصانات ہیں, بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اور عورت کی جو ایک نیچر ہے یا اس کے تعلق سے جو اس کی ایک تخلیق ہے, اگر میں اس کو سامنے رکھوں تو یہ مطلب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو لڑکیوں کے تعلق سے اور عورت کے تعلق سے یہ مطلب کہ یہ مطلب جیسے بارود کی ڈبیا ہوتی ہے, پھک سے آگ لگ جاتی ہے, یہ مطلب نازک شیشیاں ہوتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ کرے کہ آپ میری اس اہم بات, حساس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر آپ یہ سارا یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, ہو سکتا ہے یہ سب آپ کے اپنے دل و دماغ کی باتیں ہوں جو آپ دوسرے سے نہ کر سکتے ہوں, تو میں اس وقت آپ کا ایک طرح سے فیملی ممبر بن کر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, پلیز اپنے گھر کو بچائیے. اپنے آپ کو الگ کر کے موبائل فون کے ذریعے بیٹھ گئے, ماں بلا رہی ہے تو بیٹی جواب نہیں دے رہی ہے, تو بیوی بلا رہی ہے تو شوہر جواب نہیں دے رہا, شوہر بلا رہا ہے تو بیوی کہیں موبائل میں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ چھوٹا سا آپ کا جو گھر ہے, 4 کمروں کا 2 کمروں کا جو آپ کا گھر ہے, یہ 2-4 لوگ جو آپ گھر میں رہتے ہیں, کیا آپ کے اندر بھی یہ موبائل آ کر انٹرنیٹ آ کر آپ کو دور کر دے گا؟ نہیں نا, درست نہیں ہے نا. آپ ریئلائز کریں, درست نہیں ہے.
کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آج سے آپ یہ روٹین بدل دیں اور وہ کر لیں. بلکہ میں تو یہ تھوڑا سا اگر خوش طبعی کے طور پر لے لیں تو یوں لے لیں کہ جیسے کہ آپ گھر پر آئیں میرے اسلامی بھائی تو اب اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا موبائل دیکھ لوں, میسیجز وغیرہ آئے ہوئے ہوں گے یا کچھ آیا ہوگا تو ہاں نا اب بات ہو گئی, اب دیکھ لیں, تو کتنا اچھا ماحول ہوگا. اسی طرح ٹائمنگ سیٹ ہو جائیں گے, پھر بار بار یہ پوچھنے اور اجازت ہو یہ ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ اجازت کو بھی معیوب نہ سمجھیں, میں ابھی بات آگے نہیں لے جانا چاہتا, اجازت کو بھی معیوب نہ سمجھیں. یہ مطلب کہ بہت پیار و محبت کی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں, بہت پیار و محبت کی باتیں کی ہیں. جو میں نے درخواست کی ہے پلیز اس کو سمجھیے. شوہر اور اولاد, بیوی اور یہ والدین, یہ سب مطلب کہ پلیز اس کو ذرا دیکھیں. اور موبائل کی آفت سے جو اس کے اندر جو آفت چھپی ہوئی ہے, جو شر کا پہلو, جو مائنس کا پہلو ہے, اسے خود کو اور اپنی فیملی کو بچائیں. اللہ پاک نے چاہا تو یہ اس کے ذریعے گھر تو نہیں ٹوٹے گا. پھر ایک دوسرے کے میسیجز چیک کرنے کے نام پر, ایک دوسرے کے ٹاپ کے نام پر وہ نہ کریں, پاکیزگی اختیار کریں. مرحبا, کال لیں گے. جی جی, میرا سوال حاجی عمران صاحب سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ بہت ایکسیسو ہو گیا ہے. اب اس تناظر میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ گھر جاتے ہیں اور گھر پہ جا کے آپ آفس سے جیسے گھر پہنچے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں گھر آ گیا ہوں, تو انٹینشن ظاہر ہے کہ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹینشن بچوں کی طرف بھی ہوتی ہے, بچوں کی آپ کی طرف ہوتی ہے. تو آپ گھر جاتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے اپنے اپنے موبائل اسکرین پر انگیج ہیں, بزی ہیں, اور اسی طریقے سے شریک حیات بھی فری ہو کے تمام کاموں سے, تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. تو گھر میں رہتے ہوئے ایک ڈسٹینس کریٹ ہو گیا, تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں گھر پہ آ گیا ہوں اور برائے مہربانی اپنے اپنے موبائل سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کو سائڈ میں رکھ کے ہم آپس میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں. تو یہ تناظر آج کل ہر جگہ ہے, ہر رشتے میں ہے, تمام جگہ ہے, یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور اس کی ترغیب دیں کہ کس طریقے سے اس کے جو استعمال ہے اس کو ایک پازیٹیو انداز میں لے لیں ہم لوگ. آپ کی کال پہلے آ گئی ہوگی, میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ ساری وضاحت میں نے کر دی. سمجھے آپ کے کال کے ساتھ ہی یہ ساری وضاحتیں کر دی ہیں. وہ آپ ایک عبدالحبیب بھائی نے شاید ایک پوسٹ آئی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات شیئر کی تھی مجھ سے کہ بیچ میں کوئی انٹرنیٹ سروس بند ہوئی ہوگی پورے دن کے لیے. تو ایک پوسٹ ایسی چلی تھی کہ جب انٹرنیٹ سروس بند تھی تو ایک پوسٹ چلی تھی کہ اب انٹرنیٹ تو تھا نہیں تو کیا کرتا بندہ, گھر والوں سے باتیں کرے گا. تو پوسٹ یہ آئی تھی کہ آج میں گھر والوں سے ملا, اچھے لوگ ہیں, بس اتنی سی پوسٹ تھی. یعنی بڑے عرصے کے بعد ہی گھر والوں سے ملا ہوگا, تو ملاقات کیا کرے گھر والوں سے. جی کال دیں. نگرانی شورا کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ لوگوں کا اس طرح کہنا ہے کہ شیطان کو بند کرنے سے اچھا تھا کہ وہ انٹرنیٹ کو بند کر دیتے. تو یہ کہنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, اور انٹرنیٹ کا اچھا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے شیطان کو بند کرنے کا حکم فرمایا. شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور یہی درست ہے, اور نفس و شیطان کی وجہ سے ہی ہم یہ ساری شرارتوں میں پڑ جاتے ہیں. بس اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے. یہ بالکل اب اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن یہ جملہ درست نہیں ہے کہ اس سے بہتر تھا یہ کرتے. تو استغفر اللہ. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. درست استعمال کے لیے میں تو یہ مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی کی اپلیکیشن, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ, دعوت اسلامی کی جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں, ان کو آپ اپنے ساتھ رکھیں. اللہ پاک نے چاہا تو گناہوں سے بچ کر بھی انٹرنیٹ کا استعمال ہوگا, بلکہ نیکیوں کے ساتھ انٹرنیٹ کا استعمال ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جی کال. آپ کے پروگرام کا پلس مائنس کا جو موضوع ہے وہ انٹرنیٹ ہے, جہاں دعوت اسلامی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے. جیسے مدنی چینل ہے, آئی ٹی کا شعبہ ہے, اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے. اچھا کام ہے آپ کا. یوٹیوب پہ کچھ بچے ایورنیس کے طور پہ ہم ان کو لگا کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں. اب اس میں جو غلط چیزیں آ جاتی ہیں, کیا آپ کی آئی ٹی مجلس کو اس طرح کا سافٹ ویئر یا سافٹ ویئر پہ ایسا کوئی کام کریں کہ جس میں صرف وہی چیزیں چلیں جو ہم چاہتے ہیں اور دوسری چیزیں نہ چلیں؟ اگر اس کا طریقہ کار پہلے سے موجود ہے تو آپ بیان فرما دیں, اگر نہیں ہے تو یہ چیز آپ کر دیں, امت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, اس طرح کے سافٹ ویئر آتے تو ہیں کہ جو اگر آپ اپنے شاید پتہ نہیں ڈیوائس کے ساتھ یا کسی طرح کر لیں
تو آپ کے وہاں وہ سائٹس نہیں کھلتی یا اس طرف بندہ نہیں جا سکتا جس کو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے. یہ میں نے سنا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. تاہم آئی ٹی سے یہ بات کی جا سکتی ہے مزید, اور مزید کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کی جائے آپ کے نالج میں؟ جی اس میں یہ ہے جیسے بچے جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے ویڈیوز اگر دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جو آپ کو ویڈیوز بچوں کو دکھانی ہے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, یعنی اس کے اندر آپشن ہوتا ہے جیسے کڈز لینڈ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. مدنی چینل فار کڈز کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ اپنی ڈیوائس میں یوٹیوب میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کا انٹرنیٹ بند کر کے بچے کو دیں, یا بچے کو آپ موبائل دیں تو اس کو فلائٹ موڈ پہ لگا کے دیں, یا آپ بچے کو کھول موبائل لے گا, فلائٹ موڈ پہ کھول لے گا, اور جی وہ اس کو کڈز موڈ پہ لگا دیں. فلائٹ موڈ سے اوپر کا ایک اور آپشن ہوتا ہے اچھا, موبائل کے اندر, کڈز موڈ ہے. پتہ نہیں مجھے. جی کڈز موڈ ہے, اور اس میں وہ ریسٹرکٹیڈ جس کو آپ الاؤ کریں گے وہی بچہ اس میں استعمال کر سکے گا, یہ موجود ہے. تو اس میں جب وہ کڈز لینڈ والی ویڈیوز ہیں بچہ جب اس کو کھولے گا تو اس کو وہی جو دیکھنے کو ملے گا جو آپ اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ آپشن ایک موجود کھول دے دیں. بچیاں یا بچے پڑھتے ہیں تو ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے جی آپ رابطے میں رہیں, نیٹ آن ہونا چاہیے. تو نیٹ کی بات بڑوں تک تو چلے ٹھیک ہو گئی, بچوں میں بھی نیٹ چل رہا ہے. اچھا بچوں کو موبائل چاہیے, موبائل پہ نیٹ چلتا ہے, انٹرنیٹ پیکج نہیں ہے تو وہ موبائل ہی نہیں لیتے جی, پیکج ہونا چاہیے جی, یہ ہونا چاہیے وہ. تو یہ عادت پڑ رہی ہے, وہ بہت یعنی کہ اچھے کام کی پڑ رہی عادت. مثال اچھا اسلامی لٹریچر سن رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر یہ عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں بہت ساری خرابی ہیں. ہے تو صحیح. اب اس کا حل یہی ہے کہ ان کی تربیت کرتے رہیں. خوف خدا اگر بچے کے دل میں, ہم سب کے دل میں اگر صحیح معنوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور یہ بات ہمارے دل میں راسخ ہو جائے, جم جائے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو یہ جو کیفیت ہے یہ کئی گناہوں سے بچائے گی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی. اگر بچے صرف ہم سے ڈر کر بکیں گے تو اکیلے میں کریں گے. ہم اپنے بچوں کے اور خود اپنے دلوں میں, اپنے ذہنوں میں خوف خدا کو صحیح معنی میں پیدا کریں, اور اللہ پاک سے ڈرنے والا ہو, گناہوں سے ڈر لگے, جیسے کہ سانپ سے ڈر لگتا ہے, بچھو سے ڈر لگتا ہے, اور اس طرح کے کیسا ڈر لگتا ہے, تو گناہ سے ڈر لگے کہ یہ سانپ بچھو تو جان لیں گے, گناہ ایمان لے لیتا ہے. اللہ آپ کے میرے ایمان کی حفاظت کرے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو گھر ہو میرا,